बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मरियम नवाज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला कैसे बनी। मरियम नवाज के पास आखिरकार वो कौन सी क्वालिटी थी, उनके पास वो कौन सी गीदड़ सिंगी थी कि इलेक्शन हारने के बावजूद उन्हें पंजाब की वज़ीर आला बना दिया गया। रेड जोन में दो जर्नलों की जानिब से बड़ा और अहम तरीन एतराफ़ सामने आने वाला है, और एक ऐसे मौके पर कि जब मरियम नवाज एक बार फिर रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से इमरान खान से मुतल्लिक और उनकी हमायत में बड़ा इंकशाफ सामने आया है। क्या वजह है कि नून लीग की जितनी भी क़यादत है, चाहे वो उनकी जो है वो अवलीन या पहले दर्जे की क़यादत हो या तीसरे दर्जे की, चाहे वो तलाल चौधरी हों या फिर ख्वाजा आसिफ हों, उनके बयानात से बुखलाहट और खौफ क्यों झलक रहा है? क्या वजूहात है जिसकी बिना पर मुसलसल ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब वाली इस्टेब्लिशमेंट डबल गेम नहीं खेलेगी, यानी इमरान खान के साथ डील नहीं करेगी? नून लीग की जानिब से यह कहा जा रहा है, और फिर उसके साथ साथ दूसरा बड़ा और अहम तरीन बयानिया जो बनाने की, जो फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। इस मामले में किस हद तक सदाकत है, इस जानिब बढ़ने से पहले आपको मरियम नवाज से मुतल्लिक अहम तरीन और बड़े इंकशाफात आपके सामने रखेंगे जनाब। लेकिन उससे पहले आर्मी चीफ साहब का बयान, और आपने इस सवाल का जवाब देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। आर्मी चीफ से आपने बयान दिया, क्रक्स जिसका ये है कि कौम मुसल्ला अफवाज के साथ खड़ी है इस अहम तरीन मौके के ऊपर, कि जब यह कहा जा रहा है इमरान खान को अब ज़्यादा लंबा अरसा जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। मामलात अदालती भी हैं, मामलात सफारती भी हैं। ऐसे मौके पर एक बार फिर यह बयान जो कि बारहा आता है और मुसलसल 2-2.5 बरसों से आ रहा है, एक बार फिर यही आर्मी चीफ साहब का बयान कि कौम मुसल्ला अफवाज के साथ खड़ी है। इस बयान का क्या मतलब है, यह बयान क्यों आता है, कमेंट बॉक्स के अंदर जनाब आपने बताना है। कुछ लोगों का यह दावा है, जिनमें फवाद चौधरी और कुछ दीगर लोग शामिल हैं, कि इमरान खान का अदालतों से एतमाद अब ख़त्म हो गया है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब वो मज़ीद एतमाद करने के लिए अदालतों के ऊपर तैयार नहीं हैं, इसलिए उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से अवामी कॉल दी है। लेकिन दूसरी तरफ ये मामला भी अहम है कि इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ रियासती जबर जो है वो जारी है। मामला हम शुरू करते हैं नून लीग के रहनुमाओं के पे दर पे बयानात, जो वो ये जाहिर करने के लिए दे रहे हैं कि नहीं जनाब, इस्टेब्लिशमेंट की कोई डील नहीं हो सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और कह रहे हैं कि जनाब अब वाली इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं जो डबल गेम खेलती थी। कोई समझता था कि रियासत ब्लैकमेल होगी और मुज़ाकरात होंगे, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनसे बात होगी लेकिन एनआरओ नहीं होगा, और तहरीक इंसाफ सिर्फ एनआरओ चाहती है। वो ये बात क्यों कर रहे हैं एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब तमाम तर सर्कल से यही बातें सामने आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एनआरओ हासिल करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो माफिया हो, हैंडलर्स हों, सहूलतकार हों या चुनखे हुकूमत हो। फैजल जो 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 हफीज़ुल्लाह न्याजी हैं या जो सुहेल वड़ाई साहब हैं, जो दोनों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता गैर सरकारी तर्जुमान, इमरान खान के बुक्स का शिकार, नवाज शरीफ की मोहब्बत का शिकार, उनसे भी आज दो मखसूस तहरीरें लिखवाई गई। हफीज़ुल्लाह न्याजी कहते हैं मारो या मर जाओ, यानी डू और डाई का जो इमरान खान ने ऐलान किया, इसके ऊपर उन्होंने कालम लिखा। और सुहेल वड़ाइश ने कालम लिखा, तहरीर लिखी, कुछ नया होने वाला है। इनके अंदर भी अहम तरीन इंकशाफात हैं, ये आपके सामने रखने से पहले लेके चलते हैं आपको ख्वाजा आसफ के बयान की जानिब, जो फिर खौफ बुखलाहट जाहिर कर रहा है। तलाल चौधरी की तरह वो भी फरमाते हैं हमारी हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल है तो पीपल्स पार्टी का तावन भी इतना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है। यानी कि जो वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ तावन कर रही है, हाइब्रिड निज़ाम है ये हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये बात वो तस्लीम कर रहे हैं। और कह रही हैं बिलावल भुट्टो की भी बात सुननी चाहिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अचानक
آنکھیں دکھائی جانے لگی ہیں اس چنتخب حکومت کو۔ موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے وقت جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہے، اور اس کے بعد کچھ دیگر چیزوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ وی پی این بند کرنے یا دیگر معاملات کے اوپر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ہماری پارٹی کی اعتراضات جو ہیں وہ دور ہونے چاہیے۔ اس پر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جناب بلاول بھٹو نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ درست بھی ہیں، اور ہماری پارٹی قیادت کو، حکومت کو وہ اعتراضات دور کرنے چاہیے۔ اور پھر یہ جملہ خواجہ آصف کی جانب سے کہ ہماری حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہائیبرڈ ماڈل ہے، اور ہمارے لیے پیپلز پارٹی کا تعاون بھی اتنا ضروری ہے جتنا ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، اور پی ٹی آئی والے اپنے اقتدار کے لیے ایک پیج پر ہوتے تھے، لیکن ہم پاکستان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں۔ یہ بات خواجہ آصف صاحب کو کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیا واقعی دال کے اندر کچھ کالا ہے؟ خواجہ آصف صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ 3 سے 4 لوگوں نے ٹرین میں مجھے ہراساں کیا، چھری سے قتل کرنے کی دھمکی دی، یعنی معاملات کو سبوتیج، جو پاکستان کے اندر جن معاملات کے اوپر بات ہونی چاہیے ان پر آپ نے بات نہیں کرنی۔ اس قسم کی چیزیں آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پاکستانی عوام کے سامنے رکھنی ہے، پاکستانی میڈیا کے سامنے رکھنی ہے، تاکہ ان چیزوں پر جو ہے وہ بات ہوتی رہے۔ جہاں تک جناب معاملہ ہے عمران خان کی جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف اقدامات پر جو آئینی درخواست انہوں نے دائر کی ہے، اس میں وفاق، وزارت دفاع، جی ہاں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے باعث جو موجودہ آرمی چیف کے باعث ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کی وزارت، وزارت داخلہ، کابینہ ڈویژن اور چاروں صوبوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی یہ جو درخواست ہے عمران خان کی جانب سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر جوڈیشل انکوائری کی استدعا کر دی گئی ہے۔ عمران خان ہمیشہ ایک قدم آگے رہ کر کھیلتے ہیں، اور اب اس نئی عدلیہ کے سامنے انہوں نے ان کی کورٹ کے اندر انہوں نے بال پھینک دیا ہے، چاہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب ہوں، روایتی سپریم کورٹ کے سربراہ، یا پھر جسٹس امین الدین خان صاحب ہوں جو ہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ، ان کے سامنے یہ معاملہ جائے گا کیونکہ درخواست آئینی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جناب جوڈیشل انکوائری کریں، سپریم کورٹ کے 3 سینئر جج پی ٹی آئی مخالف اقدامات کی انکوائری کریں، بنیادی حقوق کی بحالی کے احکامات جاری کیے جائیں، دفعہ 144 کے غلط استعمال کو روکنے کا حکم دیا جائے، ایم پی او کے تحت سیاسی گرفتاریوں کو فی الفور جو ہے وہ بند کیا جائے، فی الفور انہیں روکا جائے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، 3 رکنی جوڈیشل انکوائری میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ بڑا اور اہم ترین مطالبہ، اور یہ جائے گا بھی آئینی بینچ کے پاس نہیں، کیونکہ جوڈیشل انکوائری ہے۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو ان کے خلاف سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، اور یہ ایک بار پھر عمران خان کا سپریم کورٹ میں بال پھینکنا، سپریم کورٹ کے کورٹ میں بال پھینکنا، یہ انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب وہ مارچ کا اعلان بھی کر چکے، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں ڈیل دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اس وقت ان سے ڈیل حاصل کرنے، ڈیل دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اس وقت عمران خان کا عدالتوں کے اوپر ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کرنا، جس سے پہلے جنگ گروپ کی جانب سے اس قسم کی خبریں لگوائی گئیں کہ اب عمران خان کا عدالتوں پر سے اعتماد ختم ہو رہا ہے، عمران خان کا یہ بیان بڑا سگنیفیکنٹ سمجھا جا رہا ہے، اور اعصابی جنگ کے اس آخری فیصلہ کن اور حتمی مرحلے میں ایک بار پھر عمران خان اپنے تمام تر کارڈز بڑی کامیابی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ دوسری جانب جناب چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نیشنل ایکشن پلان پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے جناب 18 نومبر کو، اور خبر تو بظاہر یہ جاری کی گئی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی، ان کا نام بھی جنرل عاصم ہے، وہ بھی اس اجلاس کے اندر شرکت کریں گے، دیگر انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی شرکت کریں گے، اور معاملہ کیا ہوگا کہ جناب ہم کرنا چاہتے ہیں ان معاملات کو، پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، پاکستان کے اندر جو دیگر معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہا یہی گیا ہے بظاہر۔ دوسری جانب جناب ایک تو اس ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ جناب جو ایک اور ادارہ بنایا گیا ملک کے مالی معاملات دیکھنے کے لیے، ایس آئی ایف سی جسے کہا جاتا ہے، اس کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ لیکن امپارٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی
بڑھتی ہوئی مقبولیت کے حوالے سے شہباز شریف کی زیر صدارت یہ جو 3 بڑوں کا اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں اعترافی رپورٹ سامنے آئے گی جو پاکستانی خفیہ اداروں کی جانب سے بنائی گئی کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہیں میں روکوں گا اس نقطے کو، اور یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان سہیل وڑائچ کی جانب سے جو اس امر کی تصدیق کی گئی ہے وہ بھی جناب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف ہی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی مقبول ترین جماعت ہے۔ اگر کل الیکشن ہو تو وہ پورے ملک میں سویپ کر جائیں گے۔ 2 صوبوں کے اندر انہوں نے کہا مقبول ترین ہے، پورے ملک میں سویپ کر جائیں گے، یعنی باقی جگہ پر بھی وہ موجود ہے۔ اب اسی مقبولیت کے حوالے سے، انہی نتائج کے حوالے سے پاکستانی خفیہ ایجنسی کی جو رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تیار کی گئی، ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ بھی اس ایپیکس کمیٹی کے اندر زیر بحث آئے گی، شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھی جائے گی، موجودہ آرمی چیف صاحب کے سامنے رکھی جائے گی، موجودہ DGI کی جانب سے، جو کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی نے یہ جو رپورٹ ہے وہ تیار کی ہے۔ اس لیے اس ملاقات کو بھی انتہائی اہم اور بڑا سگنیفیکنٹ قرار دیا جا رہا ہے، جو 18 نومبر کو اسلام آباد میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے شہباز شریف، آرمی چیف اور DGI کے درمیان ہونے جا رہی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے کہنے دیجئے کہ پنجاب اور پختونخوا میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مستقبل مخدوش نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ کی نہ اس وقت کوئی تنظیم ہے، نہ ان کا کوئی بیانیہ ہے۔ شہباز شریف سیاست کے سٹیج پر چڑھنے کو تیار ہیں، اور نہ مریم نواز نے آج تک لاہور یا پنجاب کے پارٹی عہدیداروں سے ایک بھی ملاقات کی ہے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں گیلانی خاندان، مخدوم خان کی وجہ سے نشستیں ملی، اور سچ تو یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف ہی ان 2 صوبوں کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اور اگر کل الیکشن ہو تو پورے ملک کے اندر وہ سویپ کر جائیں گے۔ اچھا، یہ تو مانتے ہیں، آگے چل کر پھر وہی پروپیگنڈا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں، آگے چل کر کہتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، عمران خان بوڑھے ہو چکے ہیں، نئی قیادت کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ مقتدر حلقوں کی جانب سے 88 اور 99 والی صورتحال ہے، لیکن جو اس وقت مقاصد حاصل کر لیے گئے تھے، 88 میں بے نظیر بھٹو کے خلاف، 99 میں نواز شریف کے خلاف، 88 میں IGI بنا کر، 99 میں کاف لیگ بنا کر، وہ عمران خان کے خلاف طریقے استحکام بنا کر حاصل نہیں کیے جا سکے۔ یہ خود اعتراف کر رہے ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان، اور کہہ رہے ہیں کہ سوچا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ تحریک انصاف کے بیانیے کے خلاف اور اگلے الیکشن میں اس کے مقابلے کے لیے کوئی نئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ ان کے مقابلے میں اتاری جائے، کیونکہ کمزور پیپلز پارٹی اور بغیر بیانیے کے نون لیگ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں مکمل طور پر جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہے، اور عمران خان کے خلاف کوئی مؤثر بیانیہ نہیں ہے، کوئی کارکردگی والی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی مضبوط شخصیت ان کے مقابلے میں نہیں کھڑی ہے۔ اور اس وقت عمران خان بلا شرکت غیر پاکستان کی نوجوان نسل کے، پاکستان کے عوام کے مقبول ترین عوامی اور سیاسی رہنما ہیں۔ دوسری جانب مارو یا مر جاؤ کے عنوان سے فیض اللہ نیازی سے بھی اسی قسم کا کالم لکھوایا گیا کہ جناب عمران خان کے مقبول تو ہیں، لوگ نہیں نکلتے، پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اندر سے نئی قیادت نکلے گی، کنفیوز کرنے کے لیے اس موقع کے اوپر۔ اب معاملہ جناب مریم نواز صاحبہ کی ایک اور ویڈیو، ایک اور جھوٹ کا، ایک اور ان کے متعلق شرمناک انکشاف کا۔ جی ہاں، ویڈیو تو جناب ان کی آپ نے دیکھی جس میں موصوفہ سوئٹزرلینڈ کی سڑکوں کے اوپر والد محترم کے ساتھ گھوم رہی تھیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہاں علاج کرانے پہنچی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب مخصوص جگہوں کے اوپر جو ہے وہ علاج ہوتا ہے، پاکستان کے اندر تو پیراتھائرائڈ جسے وہ کہتی ہیں، وہ بیمار ہیں، اس کا علاج نہیں ہے۔ BBC نے ان کا کچا چٹا کھولا ہے، وہ ویڈیو بھی دکھائی جا رہی ہے، بار بار سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، اور وہ اگلی ویڈیو بھی جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ میرے خلاف جناب الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور سوئٹزرلینڈ میں ہی میرا علاج ممکن ہے، اس لیے میں یہاں سے کرا رہی ہوں، برطانیہ میں بھی ممکن نہیں ہے، پاکستان میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کل ایک ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، حقائق آپ کو بتائے تھے گوگل پر لکھ کے۔ آج بی بی سی نے باقاعدہ طور پر مریم نواز کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اندر نہ صرف پیراتھائرائڈ کا علاج ممکن ہے، دوائیاں بھی ہیں، انجیکشن بھی ہیں، سرجری کی بھی، جو سرجری ہے اس کی بھی تمام تر سہولیات پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اندر، یعنی لاہور،
کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان، تمام جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے، وہاں پر اس کے حوالے سے سہولیات موجود ہیں، دوائیاں بھی، انجیکشن بھی، سرجری بھی، سب کچھ ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں نہیں جناب، کیونکہ علاج نہیں ہے، اس لیے میں آئی ہوں جناب سوئٹزرلینڈ۔ تو یہ تھی جناب تازہ ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔